अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, स्क्रिप्ट के बिल्कुल ऐन मुताबिक सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादराबाद को ना सिर्फ अपने मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया है, बल्कि वहाँ पर जो माजी के जो नामी गिरामी कारकुनान अजमल पहाड़ी और दीगर हैं, उन सभी को ले जाकर खालिद मकबूल सिद्दीकी की कुर्सी पर बिठाया गया, वीडियोस बनवाई गईं। उन वीडियोस को बाज़ आला शख्सियात या कुछ हलकों तक पहुंचाया गया, जिसका मकसद उन्हें एक ख़ास पैगाम देना था। वो पैगाम किसको क्या दिया गया? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि उनके बहादराबाद मरकज़ दाखिले पर गैर एलानिया या अनऑफिशियली एक तरह का बैन लग गया है, पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही उन्हें एक पैगाम दिया गया है कि यहाँ आने की ज़हमत ना कीजिए, और अगर आप आते हैं और ये समझते हैं कि अब बहादराबाद मरकज़ पर जो लोग हैं वो आपका बहुत अच्छे से वेलकम करें, आपको खुशामदीद कहें, तो फिर आपको कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको तस्लीम करना होगी। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, जिसको लीड किया है मुस्तफ़ा कमाल ने, ये उस वजह से हुआ कि वफाकी वज़ीर के तौर पर बैरून मुल्क जब वो दौरे पे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो एक खुफिया दौरा उन्होंने किया बरतानिया का, लंदन का, और अल्ताफ़ हुसैन साहब से को मुलाकात की, और मुलाकात के नतीजे में माजी में जो कुछ हुआ, माफ़ी तलाफ़ी और मुस्तकबिल में बाहमी तौर पर हम आंगी या अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई। और जब वो पाकिस्तान आए और इस्टेब्लिशमेंट के इल्म में आया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने गो हेड कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब को और कहा कि जी ओवरटेक कर लें सारी सिचुएशन को। इसमें कितनी अफवाहें हैं और कितनी हकीकत है, इस सारी सिचुएशन पे जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरा ये कि ये जो कुछ भी हुआ, हैरान कुन तौर पर एमक्यूएम माजी की हो या मौजूदा, उसकी जो तंजीम है, उसकी जो बैकबोन तस्वुर होते हैं, वो अनीस अहमद कायम खानी है, उनकी गैर मौजूदगी में हुआ। बताया जाता है कि वो दुबई गए हुए थे और तंजीमी हल्के कह रहे हैं कि जी वो निजी मसरूफियात थी। बाज़ हल्के और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कुछ आला शख्सियात से कुछ मुशावरती अमल था, और अब वो वापस आए हैं और उन्होंने अपनी सदारत में एक इजलास करके जो कुछ भी हुआ है उस पर एक ब्रीफिंग भी दी, एतमाद में भी लिया पार्टी के लोगों को, और एक तरह की इंडोर्समेंट कर दी है पूरी सिचुएशन के हवाले से। अब हैरान कुन तौर पर तंजीम में टूट फूट हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब एक्शन ले रहे हैं, अनीस कायम खानी साहब दुबई में कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, और जो दुबई में बैठे हुए डॉक्टर इरशादुल इबाद साहब हैं, वो इस टूट फूट का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं, और वो एमक्यूएम पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से राब्ते में आ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हैं, खासकर एमक्यूएम के लोग, वहीं पर डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में आ रही है खबर कि वो इस कदर परेशान दिल बर्दाश्ता है कि वो किसी लम्हे मुस्ताफ़ी होके डॉक्टर इरशादुल इबाद साहब को प्यारे हो जाएंगे। ये हो क्या रहा है, और ये क्या स्क्रिप्ट एन मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, या स्क्रिप्ट में कहीं रद्द-बदल, माइनस प्लस ऐड किया जाएगा या निकाला जाएगा, क्या चल रहा है? और फिर दूसरा ये कि इस पूरी सिचुएशन में जो शहरी ज़िंदगी सियासत है, उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब जो समंदर पार बैठे हैं, वो किस चीज़ की होप लगाए बैठे हैं, उन्हें कहाँ से कौन सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से खबरें इकट्ठी हो गई हैं, मसरूफ़ियत इतनी थी कि वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला। अब थोड़ा सा वक्त निकला है, तो मैंने कहा कि एक जल्दी से वीडियो बनाई जाए और सारी एक एक करके इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन, अफवाहों पर मबनी हैं, और जिनका हकीकत से मेरा ख्याल है कि ताल्लुक़ नहीं है, और उनको जानबूझ के एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए फैलाया जा रहा है, और सच आना मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये मेरी वीडियो, चूँकि काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ और तफ़सीलात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही दिलचस्प हैरानकुन तौर पे आप कहें कि अंदरूनी कहानियाँ सामने आ रही हैं, तो थोड़ी-सी ये वीडियो तवील हो सकती है। तो आपको थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा असल हक़ाइक़ जानने के लिए। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट होगी कि जिन लोगों ने इस नए यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो नीचे बेल आइकन का बटन है इसको लाज़िम प्रेस कीजिएगा। एमक्यूएम बात करते हैं जी।
ایم کیو ایم پہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ایک چند سیکنڈ کے لیے ہمیں لازم بات کرنی چاہیے، اور میں تو چاہوں گا کہ میں اس پہ لازم بات کروں، اور چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں۔ کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک جو ہے بیان وائرل ہو رہا ہے۔ ہم مغربی ممالک کے حکمرانوں کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، ہم ان کی غلامی میں ہیں۔ ہمارا خود جو مذہبی طبقہ ہے وہ ہمیں حکمرانوں کا غلام بنانے کا کتنا بڑا سہولت کار ہے، اس کی تازہ ترین مثال یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے۔ دو بیانات ہیں، ایک وی پی این سے متعلق ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹھیک ہے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور سب کو پتہ ہے کہ حکومت نے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے اسے غیر شرعی قرار دے دیا۔ یہ سب ڈھکوسلا اور ڈرامے بازی کیا ہے، سب آپ کے علم ہے کہ وہ کیوں وی پی این کو بین کیا گیا پاکستان میں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یا تو آپ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل دور رکھیں، نہ مداخلت کریں، جب آپ کرتے ہیں مداخلت اور کوئی بیان دیتے ہیں تو کم از کم خدا را اس میں کوئی بیلنس قائم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک ایسا جو ڈمی قسم کا گورنر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، آپ جو مسلمانوں کا ایک بہت ہی سنہرا دور کہا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، اس سے ایک تعبیر کر رہے ہیں، مشابہت اس کو دے رہے ہیں، تو خدا رہا مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے جو علماء کرام ہیں۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک طالب علم ہو ایک الگ بات ہے، اس مذہب کا، دین کا، مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان ان کو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں اس بات سے، وہ اگر اس طرح کا بیان دیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور انہیں کم از کم رجوع کرنا چاہیے اس سچویشن میں۔ چلیں بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی۔ یہ کہانی شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس نہج تک یہ معاملہ کیوں پہنچا کہ آپریشن فتح یاب بہادر آباد جو ہوا، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع ہوتی گئیں، اور پھر اب ایک گرینڈ قسم کا فائنلی اسٹیپ اٹھا لیا گیا۔ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ادارے ہیں تو انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کے خلاف یہ ایکشن لے لیا اور خود سارا معاملہ کر لیا۔ قطعی طور پر یہ بات غلط ہے۔ جہاں ان کے پیچھے یا ان کی سرپرستی بہت سارے حلقے کر رہے ہیں طاقتور ترین، تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے اوپر بھی براہ راست کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اور بہت ساری ڈائریکشنز، ہدایات اور رہنمائی انہی سے آتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ادھر ڈائریکشن دینے والے کچھ لوگ ہیں اور ادھر ڈائریکشن دینے والے کچھ لوگ ہیں، اور دونوں کی مختلف پالیسی بھی ہے، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا معاملہ گیپ رکھا جائے، الجھایا جائے، تاکہ جو ہمیں وفاق کی سطح پہ جو چیلنجز ہیں پہلے ہم وہاں نپٹیں، اور پھر سندھ اور کراچی کے یا شہری سندھ کی سیاست کے کچھ ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ یہ جو دو گروپ ہیں، ایک کی سربراہی خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں، دوسرے کی سربراہی مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں، انیس احمد قائم خانی صاحب کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ جو آپ کہیں کہ تفریق ہے، جو سوچ کا یا اختلاف کی جو وجہ ہے، اس میں ایک طرف آپ کہیں کہ تجربہ کہیں یا بزرگی کہیں، یا آپ اس عمر تک خالد مقبول صدیقی یا ان کے ساتھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، انگیجمنٹ اپنی بڑھانی چاہیے، اور بر وقت یا وقت آنے کے اوپر اپنا یا سودے بازی کرنی چاہیے، یا جو حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کمال ہیں، انیس قائم خانی ہے، نیا خون ہے ان کے پاس، نئی قیادت ہے، وہ مکمل طور پہ اس پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینسو نہیں اگریسو جانا چاہیے ہر سطح پر، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، یا کوئی معاملہ بھی ہو، ہمیں اگریسولی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہری سندھ کا ووٹ بینک دوبارہ سے ہمارے ساتھ کھڑا ہو، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اگریسولی کمپین چلانی ہوگی، آپ کو اگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اسی لیے جب حکومت الیکشن ہوئے، ریزلٹس آئے، جو چیزیں ہوئی، تو ایم کیو ایم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، چونکہ جو موجودہ حالات ہیں معاشی طور پہ، حکومت کا حصہ بن بھی گئے، وزارتیں لے بھی گئیں، تو کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی،
کچھ دے نہیں پائیں گے تو لہٰذا اس کے نتیجے میں ہمیں بدنامی کا سامنا ہوگا. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بالکل نہیں گئے، حالانکہ آفر بھی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. وفاقی سطح پر ان کا یہ طے ہوا یہاں تک کہ جی وہ حکومت کا حصہ ضرور بنیں گے لیکن کوئی وزارت نہیں لیں گے، چونکہ وزارت لیں گے ڈیلیور نہیں کریں گے تو گالیاں پڑیں گے، اس کے علاوہ کچھ ہمیں ملے گا نہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگریسو موڈ اور ڈیفینسو موڈ، یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں یہ کنفرم اطلاعات ہیں، بجائے اس کے کہ یہ پالیسی جب بنی کہ ہم نے وفاقی حکومت کا حصہ بننا ہے لیکن وزارت نہیں لینی کوئی بھی، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور شہباز شریف بھی چاہتے تھے کہ وہ 2 سے 3 وزارتیں لیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بغیر مشاورت کے، بغیر آپ کہیں کہ جو تنظیمی اپروول کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیے، خود نہ وزارت لی بلکہ خود بطور چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان وفاقی وزیر بن گئے. اور یہ سچویشن اتنی حیران کن ہے کہ جو ٹاپ ہیرارکی ہے ایم کیو ایم کی، اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر بنائے جا رہے ہیں. میں آپ کو بالکل یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹاپ ہیرارکی نے بھی اس وقت جب خالد مقبول صدیقی صاحب کو ٹی وی پر حلف اٹھاتے دیکھا تو ان کے علم میں آیا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب حلف اٹھا رہے ہیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کے اوپر بھی چونکہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کا ہاتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فی الحال ایم کیو ایم کو نہ ایگریسو موڈ دیا جائے، نہ گراؤنڈ دیا جائے، فی الحال ویٹ کیا جائے عمران خان کا اور وفاق کی پالیسی پہ ابھی نظر رکھی جائے، پھر ان کو بعد میں دیکھا جائے گا. تو انہی کے کہنے پہ ظاہر ہے کہ وہ وفاقی وزیر بنے اور معاملات کو چلے. اب جو اختلاف جو بڑا ہے اس کی وجوہات، ایک تو بد اعتمادی آ گئی کہ جی آپ مشاورت کے بغیر آپ وفاقی وزیر بھی بن گئے اور چیئرمین بھی آپ ہیں. پھر تنظیمی طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 80s کا سٹرکچر ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، جو اگریسو موڈ کی جو ایم کیو ایم ہے جس کی قیادت مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی کر رہے ہیں. میں بیک بون انیس قائم خانی صاحب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی تنظیم کو ماضی کے اندر بھی دیکھتے رہے اور اب بھی وہ بہت سارے معاملات انہی کے ہاتھ میں. تو وہی سمجھتے ہیں کہ جب تک تنظیم سٹرانگ نہیں ہوگی اور وہ جو ماڈل ہے 80s کا وہ ریسٹور نہیں ہوگا تو ہمیں نیا خون یا آپ کہیں کہ اگریسو موڈ ہمارا نہیں بن پائے گا. اور اگریسو موڈ ہمارا ہوگا تبھی ایک ووٹر، ایک جو شہری سندھ کا ایک باشندہ ہے، ووٹر ہے، وہ ہم تک آئے گا اور ہم سے کچھ امیدیں لگائے گا. اور لیکن اگر ہم نہیں ایسا کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر جو رکاوٹ بنے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یعنی کہ جو تنظیمی ڈھانچہ جس کی میں نے ایکسکلوسیو انفارمیشن دی تھی وہ ریسٹور نہیں ہونے دیا گیا تنظیمی معاملات کا، تو وہاں پر بد اعتمادی کا آپ کہیں کہ معاملہ اور زیادہ بڑھ گیا. یہ جو اب بالکل آخر معاملہ ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اور یہ اس 26ویں آئینی ترمیم اور یہ جو آخری معاملہ ہے، اس سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، میری اطلاع کے مطابق اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب بیرون ملک دورے پر ہوتے ہوئے وہاں سے وہ لندن گئے، خفیہ دورہ کیا، الطاف حسین صاحب سے ملاقاتیں کی، معافی تلافی یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آئے ہیں. نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں، نہ ان کی یہ رائے ہے، نہ وہ خیال رکھتے ہیں اور نہ وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ وہ ایسا کریں گے. وہ پارٹی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جن کا ہاتھ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک لانگ ٹرم چیئرمین کے طور پر رہنا چاہیے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی کیوں ماریں گے. تو یہ محض میرا خیال ہے کہ افواہی نہیں بلکہ ان کے خلاف دوسری طرف سے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جو اس وقت دوسرے دھڑے کے ساتھ ہیں ان کو ایگریسولی خالد مقبول صدیقی کے خلاف اکسایا جا سکے. اس میں تو کسی طور پر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب یا ان کی ٹیم سے کوئی رابطے کیے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، اب میں نے جیسے آپ سے کہا یہ جو فائنلی جو ڈسپیوٹ بڑا اور انتہا تک پہنچ گیا، اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ڈیفینسو اور مصطفیٰ کمال صاحب اگریسو موڈ کے مالک ہیں اور پالیسیز رکھتے ہیں. یہ جب 26ویں ترمیم آئی، اس 26ویں ترمیم میں یہ طے تھا کہ جی ہمیں حکومت کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو کہے گی آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی ہمیں سودے بازی کرنی چاہیے، ہمیں ڈیل کرنی چاہیے، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے. ہمیں کیا ملے گا؟ ہم دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں ممبرز کے طور پر، سینیٹرز کے طور پر، اتحادی کے طور پر.
تو بطور اتحادی ہمیں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کیا دے گی؟ اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی گیو اینڈ ٹیک کے بغیر نہ سیاست میں کامیاب ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے. اور یہی ڈسکشن ہوا کہ جی ہمیں ووٹ کرنا چاہیے. لازم ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہے، دباؤ بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن اس پورے معاملے کے اندر میکسیمم چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے جتنا ہم لے سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا، جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو شہری سندھ کے حوالے سے کہ ہم کیا لے سکتے ہیں، تو اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں یہ تھا کہ جی ہمیں کم از کم جو چیف جسٹس گلزار احمد نے آخری دن جو فیصلہ دیا تھا اس کو پھر ایک آئینی اور قانونی پوزیشن بنانے کے لیے، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کم از کم آرٹیکل 140 میں کچھ آپ کہیں کہ اس کی جو سب سیکشنز ہیں اس میں کچھ ترامیم کروا لیں اور اس کی امپلیمنٹیشنز کو لازم کروائیں، یعنی کہ بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے، اور اس کی انڈورسمنٹ بھی ہو جائے اس ججمنٹ کی، اور اس کو انہانس بھی کر دیا جائے. اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں شہری سندھ کے اندر جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو نہ صرف میئر آئے گا، بلکہ جو آپ کہیں کہ جو وسائل ہیں وہ بڑے پیمانے پر سندھ حکومت نہیں وفاق سے ملیں گے. تو بہت کچھ اس میں یہ رائے بن رہی تھی. لیکن جو راوی ہے، جو ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی، وفاقی وزیر کے طور پہ خالد مقبول صدیقی پر یہ دباؤ تھا پارٹی کا کہ وہ یہ ساری چیزیں کیبنٹ میں بھی رکھیں اور شہباز شریف صاحب کے بھی سامنے رکھیں. وہاں پر کہا جاتا ہے اگریسو موڈ کے لوگوں سے کے مطابق کہ جی خالد مقبول صدیقی صاحب وہ ڈیمانڈ پوری کروانے میں ناکام دکھائی دیے. وہ ڈیفینسو پوزیشن میں رہے اور ووٹ تو کرنا تھا سو کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی اور وہ آپ کہیں کہ جو آرٹیکل 140 میں کچھ ترامیم تھی وہ پھر رہ گئی. اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پارٹی میں ایک لیدے شروع ہوئی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایم پی اے ایم این اے گراؤنڈ کے اوپر جا رہا ہے، دن رات کام کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے، تنظیم ہم بحال کر چکے ہیں، مضبوط کر چکے ہیں. لیکن جو جیسے کہ میں نے بھی بہت سارے آپ کہیں کہ ویڈیوز میں نشاندہی کی کہ عام آدمی کو ابھی بھی آپ اپنی طرف راغب دوبارہ سے نہیں کر پائے، اور اس کی وجوہات ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کچھ نہ وسائل ہیں نہ اختیارات ہیں. اور یہی بحث ایم کیو ایم کے اندر شروع ہوئی کہ جی کم از کم ہمیں اگریسولی تو جانا چاہیے، حکومت کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف بیانات کی حد تک تو جانا چاہیے. کب تک ہم مسائلت کی بات کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم جو حمایت ہے، جو رہی صحیح حمایت ہے، وہ بھی کھو دیں گے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آخری چیز ہے وہ پھر اس حد تک پہنچی، ظاہر ہے کہ ایک ڈیفینسو موڈ، ایک ایگریسو موڈ. تو پھر یہ گو ہیڈ ہوا اور یہاں مشاورتی عمل شروع ہوا اور یہ پھر طے ہوا کہ جی اب اس سے زیادہ اب اپنے آپ کو یا پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، تو ٹیک اوور کر لیا جائے. تو وہ جب ٹیک اوور کیا گیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ٹیک اوور کرنے کا نتیجہ پھر اب یہی تھا. اعزاز سید کا انٹرویو سن لیں یا اور بہت ساری جو ویڈیوز ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی. اب جب ٹیک اوور ہوا اس کے 1-2 دن کے بعد جو چیزیں شروع ہوئیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چیزیں شروع ہوئیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ ٹیک اوور کا بہترین طریقہ یہ تھا، ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، آدھی ٹیم ایم کیو ایم پاکستان کی جو تھی وہ بہادر آباد بیٹھ رہی تھی، اور جو پاکستان ہاؤس کی آپ کہیں پی ایس پی کی تھی وہ وہاں پر بیٹھ رہی تھی. تو وہاں سے وہ ٹیم اٹھا کر یہاں لائی گئی. وہ لڑکے نوجوان کارکنان، اب تو نوجوان نہیں ہیں، جو نامی گرامی ایک زمانے کے تھے، ان سبھی کو لے کر آیا گیا اور پھر بہادر آباد جو ہے وہ آ کر بٹھا دیا گیا. نہ صرف بٹھایا گیا بلکہ اس روم تک ایکسس دیا گیا ان لوگوں کو، ان خاص لوگوں کو، اور ان کرسیوں پر بٹھایا گیا، ان صوفوں پر بٹھایا گیا جو خالد مقبول صدیقی صاحب یا جو مرکزی قیادت ہے وہ بیٹھا کرتی تھی، اور اس کی خاص ویڈیوز بھی بنوائی گئیں. کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے تھا ایک خاص میسج دیا گیا کہ جی اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں اور اب ہمارے یہ کنٹرول میں ساری پارٹی ہے. اور مصطفیٰ کمال نے اس کا اظہار اعزاز سید کے انٹرویو بھی کیا کہ جی ہر یونٹ، سیکٹر اور پوری تنظیم ہے وہ میری ہے، اور ہم نے بڑی قربانیاں اور یو ٹرن لے کے ایک پالیسی کے تحت ہم آ گئے ہیں، تو اب سب کچھ ہی ہماری ایم کیو ایم ہے. اچھا، اب میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ جی خالد مقبول صدیقی صاحب نہیں آ رہے بہادر آباد، اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو پورا ایکٹ کیا گیا ہے اس کے ذریعے انہیں ایک خاص پیغام دیا گیا ہے کہ آپ آئے تو پھر آپ کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کی ایک تاریخ رہی ہے، آپ نے
آپ نے برسوں پہلے دیکھا تھا کہ کارکنان کے ہاتھوں رابطہ کمیٹی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، تو بہت ساری چیزیں ایم کیو ایم کے اندر ایسا نہیں ہے، دیگر تنظیموں کی طرح نہیں، بلکہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور خاص کر جب وہ مخصوص قسم کے کارکنان آپ کے آ کے بیٹھ جائیں اور آپ کے صوفوں کے اوپر بیٹھ جائیں، تو پھر واضح طور پر آپ کو پیغام کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری طرف اب انیس قائم خانی صاحب کی غیر موجودگی میں سب کچھ ہوا، تو ظاہر ہے کہ پس منظر میں تو چیزیں اپروول اسٹیبلشمنٹ کی بھی تھی کسی حد تک، اور کچھ اور شخصیات کی بھی تھی، وہ دبئی میں کچھ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور پھر ڈاکٹر ارشد العباد صاحب جو ہیں، میری اطلاع کے مطابق بہت سارے ایسے لوگ جو دل برداشتہ ہو کے یا پچھلے دنوں رابطہ کمیٹی سے نکالے گئے، بٹھائے گئے، جن پر یہ الزام تھا کہ جی وہ الطاف حسین پرو ہیں، ان سب سے وہ رابطہ کر رہے ہیں، ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش انہوں نے کر لی ہے کسی حد تک کہ جی آپ آئیں اور نئی ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اسکرپٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ڈاکٹر فاروق ستار سمیت بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ ایم کیو ایم پاکستان کو چھوڑ کر ممکنہ طور پر ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کو جوائن کر لیتے ہیں، تو کیا یہ اسکرپٹ کے مطابق ہوگا، این متوقع ہوگا، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی صاحب یا ان کی ٹیم؟ تو اس کا جواب میری اطلاع کے مطابق ہاں میں ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جتنا سٹف کمپرومائزڈ ہے، ان کے نزدیک کمپرومائزڈ ہے، یعنی کہ ان کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، ڈیفینسو ہے، اگریسو موڈ کا نہیں ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں سبھی لوگ اٹھیں نیچلی سطح سے اوپرلی سطح پر، وہ سارے ہی ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کو جوائن کر لیں اور ڈاکٹر ارشد العباد صاحب ایک پارٹی بنا کے اس کو لانچ کر دیں، لیکن بطور ایک برانڈ کے، ظاہر ہے کہ جو شہری سندھ کا جو ایک ووٹر ہے، جو 30-35 سال سے دیکھ رہا ہے، 2 نسلیں دیکھ چکی ہیں، ایک عام جو لے مین ہے، وہ ووٹ ڈالتے ہوئے صرف ایک ہی برانڈ کو جو شہری سندھ کے اندر دیکھتا آیا ہے، وہ پتنگ ہے۔ اب وہ اس میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی سپورٹ کیا ہے، بہت کم لوگ جو نظریاتی ہوتے ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عام لے مین کی جب بات کریں، وہ ایک برانڈ کو ہی ووٹ دیتا ہے اور وہ اس کو دے گا۔ تو باقی ایک جو اہم معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، کہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب اسلام آباد میں 2 دفتر کھول رہے ہیں، کراچی میں 1 دفتر کھول رہے ہیں، وہ جتنی بڑی سپورٹ یعنی کہ پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں، تو کیا وہ کچھ کر پائیں گے؟ اور اگر وہ کچھ کر پاتے ہیں تو جو برطانیہ میں الطاف حسین صاحب ہیں، خود الطاف حسین صاحب کے جو سپورٹرز ہیں یا جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ خود بھی ایسی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، وہ ایسے لیک کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر ارشد العباد صاحب آئیں گے، کامران تصوری صاحب کو گو ہیڈ کہا گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کہا گیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، اور کیا یہ ڈیمیج پہنچائے گا، ڈیمیج کرے گا ایم کیو ایم پاکستان کو؟ ایم کیو ایم پاکستان کی جب میں بات کر رہا ہوں تو مصطفیٰ کمال اور انیس احمد قائم خانی اور ان کی ٹیم کی اب میں بات کر رہا ہوں، خالد مقبول صدیقی یا ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، منتخب نمائندے بھی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ وہ کیا ذہنی طور پر اپنے آپ کو ڈسٹرب تصور کر رہے ہیں، یا ایزی فیل کریں گے کہ یار ہمارے اوپر سے جو بوجھ ہے اب وہ اتر گیا ہے، اور اب ہم ہیں اور ہم ہی ہیں، اور ہم نے ایک نئی ڈائریکشن میں کام کرنا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی کچھ میرا خیال ہے کہ بہت ہی دلچسپ قسم کی تفصیلات ہیں، چونکہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ اتنی لمبی ویڈیو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ بنایا کریں، تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کا ویژن، ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ اگر آ بھی گئے تو وہ کتنا ڈیمیج کریں گے، اور اس سے مصطفیٰ کمال یا ان کی ٹیم کتنی پریشان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے آج کی ویڈیو کے نتیجے میں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔